बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी तारीख़ में हमने पढ़ा था कि मुसलमान जब दूसरी कौमों को ईमान अक़ीदे की दावत देते थे और ये वजह बताते थे कि हम जो तुम्हारे मुल्क के अंदर आए हैं इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में, और अस्लिम तस्लिम ये एक नारा होता था, अस्लिम तस्लिम, इस्लाम कबूल करो तुम हिफाजत किए जाओगे, तुम महफूज हो जाओगे, बच जाओगे, यानी अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे, इस्लाम आखिरी सहारा है। तो उसके बाद जब ईमान का दौर ख़त्म हुआ, आस्ता आस्ता ईमान के अंदर शिरक और कुफ्र आ गया और मूर्ति पूजा करने वाले और कब्र पूजा करने वाले जब एक जैसे हो गए तो फिर मुसलमानों का रौब और दबदबा चला गया। पहले मूर्ति पूजा करने वाले और गाय के पेशाब को पीने वाले की ये ज़रा बातें सुनें और फिर मुझे बताएं कि कौन है पाकिस्तान का लीडर जो इसको जवाब देगा। अगर तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है तो बहरहाल मेरे पास जवाब मौजूद है। पहले ये ज़रा सुन लीजिए। देखे कौन जीतता है और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। मेरे प्यारे देश, देखा आपने, कोई है पाकिस्तान का ऐसा लीडर जो इस मोदी को जवाब दे सके? और जो कुछ इसके प्रोग्राम थे आज अमली तौर पर आप देख नहीं रहे हैं। ये है वो साजिश, ये है वो मुदाखलत जो ऐलान के साथ कर रहा है कि हम पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे और पाकिस्तान की आवाम को हम यानी फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा करेंगे। तो देखिए वही इनका मंसूबा है जो सामने आया है। आज सोशल मीडिया देखो और आम पब्लिक के अंदर में जब मैं देखता हूँ, मैं बातचीत करता हूँ लोगों से और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि मैं ख़ुद आर्मी अफसर हूँ। 7 पंजाब रेजिमेंट 70th PMA लॉन्ग कोर्स 23232 मेरा PA नंबर है। और आज से 38 साल पहले मैंने यही फ़ौज के अंदर बात कही थी कि देखो अगर इन हिंदुओं का मुकाबला करना है और हिंदुओं को नीचे दिखाना और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला तुम्हारी हुकूमत को कायम करेगा। अल्लाह तो वादा कर ही चुका है पहले, और कुरान के अंदर भी ये वादा मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के अंदर भी ये वादा मौजूद है कि ये दीन पूरी ज़मीन के ऊपर गलबा पकड़ेगा। कौन सा दीन? अल्लाह की तौहीद का दीन, जो अल्लाह को पुकारें, अल्लाह के सामने झुकें और अल्लाह के अलावा ना किसी से डरें, ना किसी से दबें और ना किसी के सामने सजदे करें, ना किसी से भीख मांगें। तो जब ऐसे मुसलमानों के साथ अल्लाह ताला का वायदा था, मेरे प्यारे भाइयों देखो बात कितनी साबित हो गई है। ये मैंने जो YouTube चैनल बनाया था इसके अंदर मेरे जितने वीडियोज़ हैं आप इनके एक एक को कहीं से भी खोलें, ईमान खालिस के गिर्द घूमता है। और मैं तुम्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िल्लत और ख्वारी और तुम्हारी नामर्दी और तुम्हारी बुज़दिली, जिसका ये सबूत है कि गाय का पेशाब पीने वाला तुम्हें ललकार रहा है, गाय का पेशाब पीने वाला तुम्हें ललकार रहा है और तुम में से किसी एक के अंदर भी ये हिम्मत नहीं है कि इसकी ललकार का जवाब दे सको। कमांडो दस्ते होने के बावजूद, एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद, ज़बरदस्त किस्म की यूथ होने के बावजूद, बेहतरीन ख़ित्ता ज़मीन होने के बावजूद, मुसलमानी का दावा करने के बावजूद, मोमनी का दावा करने के बावजूद, कुरान के ऊपर अमल करने और कुरान को रहनुमा किताब का दावा करने के बावजूद किस तरह वो तुम्हें ललकार रहा है। और चंद दिन पहले जो उस खातून ने उसने जो नबी अलैहिस्सलाम के लिए और उम्मुल मोमिनीन के लिए जो अल्फाज बोले थे उसमें भी आपका खून नहीं गरमाया है और उसने भी आपने कोई मुनासिब जवाब उनको नहीं दिया है, जिस वजह से ये हिंदू शेर हो रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारे शिर्क की वजह से है। तुम कब्रों के पुजारी बन गए हो, तुम मज़ारों के पुजारी हो और तुम मज़ारों के ऊपर जो चादरें चढ़ाते हो और उसके ऊपर लेट जाते हो, ये बुत परस्ती है। बताओ आज अगर आपकी और उनकी जंग शुरू हो जाए तो ये हक़ और बातिल की जंग होगी? बताओ मुझे, ये हक़ और बातिल की जंग नहीं होगी, ये मूर्ति पूजा करने वाले की और कब्र पूजा करने वाले की, मज़ार पूजा करने वाले की जंग होगी। ये जो पत्थर के पुजारी की और हड्डियों के पुजारी की, ये दो बातिल आपस में टकराएंगे। इसलिए तुम डरते हो, ये तुम्हारा डरना बिल्कुल फितरी है। क्यों? मुशरिक बन गए हो, शिरक तुम्हारे अंदर आ गया है, तुम्हारे अकीदे के अंदर ख़राबी है, तुम्हारी अक्सरियत शिरक करती है, तुम्हारे लीडर शिरक करते हैं, तुम्हारे उलमा शिरक करते हैं,
تمہارے یہ فرقے مسلک بن گئے ہو، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، اور اس کے بعد تمہارا کوئی روب اور دبدبہ اس زمین کے اوپر کسی ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ سوروں کا دبدبہ تمہارے اوپر ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ذلت اور خواری صرف شرک کی وجہ سے ہے، شرک کی وجہ سے ہے، شرک کی وجہ سے ہے۔ یہ 38 سال پہلے میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر یہ بات اٹھائی تھی، تو کرنل نجم الحسن ملک جو ایک خاص فرقے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس نے اس کو توہین سمجھی، اور پھر مجھے وہ بریگیڈیئر معین کے پاس لے گیا، 46 ایک بریگیڈ، جو بعد میں جنرل ضیاء کے ساتھ کریش ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے بھی ایمان عقیدے کی میں نے یہی بات کہی تھی کہ دیکھو، ایمان اور عقیدے کے اندر خرابی ہے، ایمان اور عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ صبح پی ٹی پریڈ کے اندر دم دم علی علی اور نعرہ حیدری جب لگاتے ہو تو قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہو جاتا ہے، محمد رسول اللہ کا انکار ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار ہے، مذاق ہے۔ اس وجہ سے تمہیں ذلت اور خواری تمہارے یہ ہے، اور اگر تم ایمان خالص کر لو، توحید کی دعوت کو اپنا لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر میدان کے اندر تمہاری سربلندی ہوگی۔ باقی مجھے پورا یقین ہے کہ میرا یہ ویڈیو سننے کے بعد بھی کسی لیڈر کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ مودی کو جواب دے سکے، لہٰذا مودی کو جواب میں دوں گا انشاءاللہ۔ مودی جب آئیں گے اللہ کے بندے، جب اللہ کے بندے ایمان کی دعوت لے کر آئیں گے، ایمان کی توحید کی دعوت اٹھائیں گے، پہلے پاکستان کے اندر پاکستان کو پاکستان بنائیں گے۔ جس طرح تمہاری مورتی پوجا ہے، یہ یہاں سے پہلے قبر پرستی ختم ہوگی، کوئی مزار نہیں دیکھا جائے گا، سب کو گراؤنڈ کیا جائے گا، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی، اللہ کی توحید کا دور دورہ ہوگا، اور ایمان خالص کی بات کرنے کے بعد محمد رسول اللہ کے طریقے کے اوپر جب ہماری فوج بھی ایمان کے ساتھ ہوگی، ہماری عوام بھی انشاءاللہ عوام کے ساتھ ہوگی، تو اس کے بعد تمہاری خیر نہیں ہے، تمہارے بتوں کی خیر نہیں ہے، اور تمہاری مورتیوں کی پھر خیر نہیں ہے، اور پھر تمہاری بولتی بند ہو جائے گی، تمہاری دھوتی کھل جائے گی، کیونکہ ایک ہی نعرہ ہوگا ہمارا۔ اب ہم نعرہ حیدری نہیں لگائیں گے، اب ہم نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے جب زمین گونجے گی، آسمان سے مدد آئے گی، فرشتے اتریں گے، اور اس کے بعد جس طرح پہلے کافروں و مشرکوں کی خبر لی گئی تھی، ایک ایک جبار اور ایک ایک کافر اور مشرک اور ایک ایک بدماش کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے اسلام کے آگے، اس طرح تمہارے گھٹنے بھی ٹیکے جائیں گے۔ اور یہ اسلام یاد رکھنا، تم چاہو یا نہ چاہو، یہ اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پھیلے گی انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ آنے والا ہے، یہ سچی کتاب کے اندر قرآن کا وعدہ ہے، اور قرآن کی بات الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ کی بات ہے، تمہارے رب کی بات ہے۔ تم اپنے رب کے دشمن بنے ہوئے ہو، تم اپنے رب کے منکر بنے ہوئے ہو۔ کل اگر آج تمہیں موت آ گئی تو تم اپنے ان سارے لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ گے، جہنم کی آگ کے اندر جاؤ گے، جہاں تمہیں خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں گھسیٹا جائے گا، آگ کی لگام تمہارے اوپر تمہیں پہنائی جائے گی۔ اس سے پہلے اندرا گاندھی جہاں جا چکی ہے، راجیو گاندھی جہاں جا چکا ہے، اور تمہارے جتنے جا چکے ہیں، مورتی پوجا والے بھی وہاں آگ میں گئے ہیں، اور ہمارے مزار پوجے والے بھی آگ میں گئے ہیں، یہ دونوں وہاں جا کے گئے ہیں۔ یہ عرس اور میلے کرنے والے، سونے کے دروازے لگانے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، ادھر سے بجرنگ بلی اور ادھر سے یا علی، بتاؤ فرق بتاؤ اللہ کے بندو۔ یہ ایمان عقیدے کی بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ جو بھی اس ایمان عقیدے کی بات کو مانے گا وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے گا، مومن بنے گا، چاہے ہندو مانے، چاہے سکھ مانے، چاہے یہودی مانے، چاہے عیسائی مانے، چاہے ہمارے جو ہیں بگڑے ہوئے مسلمان، یہ اس ایمان عقیدے کی بات کو بالکل مان جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا باللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان لاؤ، تم پہلے خود مسلمان بنو، پہلے خود اس توحید کی دعوت کے انکاری نہ بنو، اس کے مخالف نہ بننا۔ دیکھنا اگر تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، تم اسے اللہ نپٹ لے گا، لیکن ایمان اور توحید کی دعوت دینے والے کی طرف ذرا میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، تمہیں اللہ پیس کے رکھ دے گا۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کافروں اور بڑے بڑے منکرین کو اللہ تعالیٰ نے پیس کے رکھ دیا ہے، جس نے اس توحید کی دعوت کو روکنے کے لیے پروپیگنڈے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مودی کی یہ بات سن کے میرا خون کھول اٹھا ہے، یقین کیجیے، کاش میرے پاس وہ طاقت ہوتی، اور انشاءاللہ طاقت دے گا اللہ تعالیٰ۔ جب طاقت میرے ہاتھ میں آئے گی اس وقت دیکھیں ہندوؤں کا بھی صحیح طریقے سے ان کا علاج کیا جائے گا، سکھوں کا، یعنی ان کو ایمان کی دعوت پہلے دی جائے گی، ایمان کی دعوت دی جائے گی۔ مانتے ہو تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں، ایک اللہ کے، اوپر والا کہتے رہتے، اوپر والے کو مانتے نہیں ہو۔ یاد رکھیے، اوپر والے کا ماننے والا صرف وہ ہے جو زمین میں نہ مورتی کو پوجتا ہے، نہ کسی تصویر کو پوجتا ہے، نہ درخت کو پوجتا ہے، نہ قبر کو، نہ مزار کو، نہ زندہ پیر کو، نہ مردہ پیر کو۔ ان زمین والوں کے ساتھ اس کی بندگی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کا یہ عزت دار سر
ایک اللہ کے سامنے، ایک اللہ کے سامنے، اوپر والے کے سامنے سر جھکے گا بس۔ اس کے علاوہ نہ امریکہ کے سامنے جھکے گا، نہ روس کے سامنے جھکے گا، نہ چائنا کے سامنے، نہ برطانیہ کے سامنے، نہ فرانس کے سامنے، نہ دولت والے کے سامنے، نہ بادشاہ کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، نہ تعداد والے کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ جمہوریت کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کا دین اسلام جمہوریت کے ذریعے نہیں آئے گا، ووٹوں کے ذریعے نہیں ہے، یہ دعوت کے ذریعے آئے گا۔ یہ دعوت جس طرح مکہ کے اندر دعوت دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جا کے 13 سال ماریں کھانا پڑی، پھر مدینے میں جا کے وہ ریاست قائم ہوئی تھی۔ محمد رسول اللہ نے پہلے توحید کی دعوت دی ہے۔ اس بنیاد کے اوپر جو لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اس ایمان عقیدے کی بات کے اوپر جو لوگ، جہاں تک یہ خبر پہنچ رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے، یہ اکٹھے ہونے کی کوشش کرو، ایک اجتماعیت بناؤ اللہ کے بندو۔ یہ اللہ کی جماعت ہوگی، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ صحیح معنوں میں مومن ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، یہ جو مریں گے وہ جنت الفردوس میں جائیں گے، جنت الفردوس میں اسی وقت چلے جائیں گے، یقین کیجئے۔ باقی اگر ایمان عقیدہ صحیح نہیں ہے تو تم بیت اللہ کی حفاظت میں مرو، چاہے پاکستان تو کیا، بیت اللہ کی حفاظت میں بھی اگر تم مرو یونیفارم کے اندر، تم جنت کی خوشبو نہیں پا سکو گے اگر تمہارے ایمان کے اندر شرک ہے۔ پوری دنیا کے مفتی تمہیں شہید کہیں، پوری دنیا کے پھول تمہارے اوپر نچھاور کر دیے جائیں، پوری دنیا کے انسان تمہارا جنازہ پڑھیں، تم جنت کی خوشبو نہیں پا سکو گے۔ یہ کان کھول کے سن لو۔ اور جو بھی ایمان کو خالص کرے گا، چاہے انڈیا کا رہنے والا ہے، چاہے بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے، چاہے مکے کا ہے، چاہے مدینے کا ہے، چاہے امریکہ کا ہے، چاہے فرانس کا ہے، چاہے برطانیہ کا، جہاں کا بھی رہنے والا ہے، اس کتاب کو مان لے گا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لے گا، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کا آخری فیصلہ ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تمہارے رب کا آخری فیصلہ ہے، یہ اوپر والے کا آخری فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی پکاریں نہیں لگیں گی، نہ بجرنگ بلی لگے گی، نہ یا علی لگے گا، کوئی بھی نہیں لگے گا اس کے علاوہ۔ اور اس کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں ہوگی، نہ 11ویں نہ 12ویں نہ یہ پرشاد، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ ختم کرو، اس سے توبہ کرو، معافی مانگو، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں ہوگا، کسی کی نظر و نیاز نہیں ہوگی، نہ گائے کی پوجا ہوگی، نہ گھوڑے کی پوجا ہوگی۔ اب دیکھیے انڈیا والے گائے کی پوجا کر رہے ہیں، یہ مسلمان جو ہیں یہ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں 10 محرم کو۔ فرق بتاؤ مجھے فرق بتاؤ۔ غصے میں بات نہیں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ غصہ اور جذباتی یہ کیفیتیں، یہ غم و غصہ جذباتی کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوچو، ایک دو مل کے سوچو کون سی بات ہے جو میں نے غلط کہی ہے۔ یہی بات ہر نبی نے کہی۔ اب تو نبی آنے والا کوئی نہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سال پہلے یہی دعوت دے کے، اس کی خاطر پوری جدوجہد کر کے اور اسلامی نظام کا ایک نقشہ قائم کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک نمونہ پوری انسانیت کے سامنے رکھا۔ اس نمونے کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہ ہمارے عمران خان مدینہ ریاست بنا دیں گے، خود مزار کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں مدینہ ریاست بناؤں گا۔ کچھ دوسرے نبیوں ولیوں کے سجدے ثابت کرتے ہیں اور کہنے ہیں پوری دنیا کا رنگے جہاں بدلی کر دیں گے۔ تم کیسے رنگے جہاں بدلی کرو گے؟ تم نے اپنا ایمان بدلی کر دیا ہے، اپنا ایمان مشرکانہ بنا دیا ہے، تو گلا کس سے کرتے ہو؟ اللہ کے عذاب کا کوڑا تو برسے گا۔ اس نے کہہ دیا تھا میں دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کروں گا ایسوں کو جو کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ حصے کو نہ مانے، اور جو سارے پوری کتاب کو ہی نہ مانے، نبی کو ہی نہ مانے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا پروگرام بنا کے رکھا ہوا یہاں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے ہمارے سارے بھائیوں کو، سارے انسانوں کو، آدم کے بچوں کو بچائے، یہ ایمان کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہیں۔ جنتیں، بڑی بڑی جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں اللہ کے بندو، اور اگر بات نہیں مانو گے تو بہت خوفناک آگ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، چاہے کوئی صدر ہو، وزیر اعظم ہو، جنرل ہو، کرنل ہو، ڈی ایس پی ہو، اے ایس پی ہو، اور جتنا مرضی بڑا اس کا رینک ہو، دولت مند ہو، جتنا مرضی دولت مند ہو، اونچے خاندان کا، خوبصورت ہو، مکی ہو، مدنی ہو، جو بھی ہو، جو ایمان کی طرف نہیں آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں پھینکے گا۔ اور جو توبہ استغفار کر کے اپنے مالک اور خالق کی رحمت کی طرف آ جائے گا، مالک اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلی کر دے گا، یقین کیجیے۔ وقال اللہ غفور الرحیم، مالک فرماتا میں یہ کروں گا کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں، اتنا رحم کرنے والا، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا مالک ہے۔ یقین کیجیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری جو اس کی رحمت ہے نا اس کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ اس کائنات میں بکھیرا ہے، 99 حصوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ان کو ابھی چھیڑا تک نہیں گیا ہے۔ اور قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری رحمت کو مومنوں کے اوپر یعنی ماننے والوں کے اوپر نچھاور کر دے گا، اور اس دن مارے جائیں گے مورتی کی پوجا کرنے والے، گھوڑے کی پوجا کرنے والے، مزاروں کی پوجا کرنے والے، جمہوریت کی پوجا کرنے والے، بادشاہوں کی پوجا کرنے والے، دولت کی پوجا کرنے والے مارے گئے، اور مالک اپنے بندوں کو، مومن بندوں کو، چاہے دنیا میں جھونپڑی میں رہتے ہوں لیکن ایسے ایسے محلات دے گا، زمین سے، جنت کی زمین سے 60 میل اونچے محلات اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دے گا، اور اس وقت پتہ چلے گا کون جیتا کون ہار گیا۔